अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख है 21 जनवरी 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। मामला है अख्तियारात का। सुप्रीम कोर्ट में जारी अख्तियारात की जंग दिन ब दिन शदीद होती जा रही है और उस हवाले से आज के रोज़ भी जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में एक बेंच ने समाअत की और ये बेंच आज के रोज़ 2 रुकनी था। जस्टिस अकील अब्बासी उनके साथ थे। गुज़श्ता रोज़ तक ये बेंच 3 रुकनी था, रात गए उसे 2 रुकनी कर दिया गया था। तो आज की समाअत से कुछ चीज़ें तो वाज़े होकर सामने आई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस तरह के मुकदमात सुनना उस सूरत हाल ने मुल्क की अदालती मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। आज के रोज़ ये जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी उसमें जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं, जो वकला की जानिब से दलाइल और जो जजेस की जानिब से रिमार्क्स सामने आए हैं, उससे चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के इंतज़ामी कमेटियों के जो फैसले हैं वो ख़तरे में पड़ चुके हैं और अब बात जो है वो फुल कोर्ट की तरफ जाना शुरू हो चुकी है। तो क्या 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर फुल कोर्ट बन सकेगी? नहीं। और आज के रोज़ ये जो 2 रुकनी बेंच था जिसने समाअत कल तक मुलतवी की, क्या कल तक ये 2 रुकनी बेंच भी कायम रह सकेगा या फिर माजी की तरह इस बेंच को भी तकसीम कर दिया जाएगा, इस बेंच को भी ख़त्म करके जस्टिस मंसूर अली शाह को किसी और बेंच में और जस्टिस अकील अब्बासी को किसी और बेंच में शामिल कर दिया जाएगा ताकि ये मुकदमात ना सुने? तो ये सूरत हाल जो है वो अब खासी दिलचस्प हो चुकी है। बहरहाल आज के रोज़ कमरा अदालत में क्या हुआ, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस याहिया आफरीदी के जो फैसले हैं उनके जो पोल हैं वो भी आज के रोज़ कमरा अदालत में खुले हैं कि किस तरह अदालती मामलात को सीगाए राज में रखा जाता है। और इसके साथ साथ ये भी कि 17 जनवरी को 2 कमेटियों के हंगामी इजलास क्यों बुलाना पड़े थे और कोशिश क्या की गई थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह के पास किसी सूरत ये मुकदमा ना जाए। तो ये तमाम तर तफसीलात जो हैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि केस जो है वो अब किस एक नुक्ते पर कल के रोज़ तक मुलतवी हुआ है। कल के रोज़ समाअत होगी और अदालत ने 2 सवाल जो है वो फ्रेम किए हैं। पहला सवाल यह है कि क्या अदालती फैसले के बावजूद इंतजामी कमेटी का फैसला बरकरार रखा जा सकता है या फिर अदालती फैसले के बावजूद इंतजामी कमेटी किसी बेंच से वो केस वापस ले सकती है जिसमें उसने नोटिस कर रखा हो। और दूसरा सवाल यही था अगेन कि एक मरतबा बेंच केस में नोटिस कर चुका हो तो इससे केस कैसे वापस लिया जा सकता है। और उसके साथ साथ ये भी कि अब ये जो मुकदमा है ये तो तौहीन अदालत का है, तो तौहीन अदालत के मुकदमे में अदालत किस एक्सटेंट तक आगे जाकर कोई हुक्मनामा जो है वो जारी कर सकती है? क्या पहले 3 रुकनी बेंच को बहाल करवाना पड़ेगा या फिर यही बेंच जो है वो फुल कोर्ट के हवाले से भी तो 2 अदालती मुआविन जो है वो मुकर्रर कर दिए गए हैं आज के समाअत में। पहला अदालती मुआविन हामिद खान है और दूसरे अदालती मुआविन मुनीर मलिक है। तो आज के समाअत में मजीद क्या कुछ हुआ वो सब तफसीलात जो है वो आज इस वीडियो की तवस्सुत से आपके सामने मैं रख देता हूँ। समाअत का जैसे ही बाकायदा आगाज होता है, कमरा अदालत नंबर 1 जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच जब 9:30 के बाद कमरा अदालत पहुंचता है तो जस्टिस मंसूर अली शाह आते ही अपने कोर्ट स्टाफ से पूछते हैं कि वो तौहीन अदालत वाला केस उसको कॉल कीजिए, जिसके बाद वो जो एक सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट के जरिए इसको मुकर्रर किया गया था उसको वो केस कॉल अप होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह पूछते हैं नज़र अब्बास साहब किधर हैं? ये वो हैं एडिशनल सेक्रेटरी हैं जुडिशल के जिनको कंटेम्प्ट नोटिस करके आज के रोज़ आती हैसियत में तलब किया गया था, जिस पर जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं सलीम खान उनकी जानिब से कहा गया कि नज़र अब्बास साहब जो हैं वो मेडिकल लीव पर हैं। जिसके बाद सवाल ये पूछा गया कि जो 13 जनवरी को हमारे पास एक केस लगा हुआ था, हमने कहा कि वो 16 जनवरी को लगा दें। 16 को लगा तो हमने कहा कि वो 16 को वो हमारे पास केस मुकर्रर नहीं हुआ, यानी मुकर्रर तो हुआ, बेंच तब्दील कर दिया गया था और उस बेंच में जस्टिस अकील अब्बासी शामिल थे। वो केस की सारी जो हिस्ट्री है वो आपको पता है। तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि हमने कहा कि वो मामला जो है वो अब 20 तारीख को लगे, मगर 20 तारीख को भी केस हमारे सामने मुकर्रर नहीं हुआ। तो अब फिर जस्टिस मंसूर अली शाह पूछते हैं कि अब जो कमेटी का इजलास हुआ था 17 जनवरी को उसका फैसला दिखाएं। जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह फिर सवाल करते हैं कि अदालती फैसला होने के बावजूद कमेटी कैसे ये फैसला कर सकती है कि केस वापस लिया जा सकता है। उसके बाद जो अब यहाँ पर एक और दिलचस्प सूरत हाल हुई जो आज के रोज कमरा अदालत में आश्कार हुई। जब 16 जनवरी को जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच तब्दील कर दिया गया था, पार्ट हेड मैटर था, वो केस वापस नहीं लिया जा सकता था, वो केस वो बेंच नहीं सुन सकता था, तो उसमें उसी रोज
یعنی کہ 16 جنوری کے بعد جب سماعت 20 جنوری کے لیے ملتوی ہوئی تو 17 جنوری کو ہنگامی طور پر کمیٹی کے 2 اجلاس ہونے جاتے ہیں۔ پہلا اجلاس سپریم کورٹ کے جو ریگولر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس کو بلایا جاتا ہے، اور جو دوسرا اجلاس ہے وہ آئینی بینچ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا بلایا جاتا ہے۔ پہلے اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ سے وہ کیس واپس لے لیا جاتا ہے، اور دوسرے اجلاس میں آئینی بینچ کی کمیٹی کے اجلاس میں وہ مقدمہ آئینی بینچ میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک ہی دن میں 2 ہنگامی کمیٹیوں کے اجلاس بلانا مقصود اس لیے تھا کہ کسی صورت یہ کیس جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں نہ لگے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کہتے ہیں کہ جی غلطی سے یہ کیس مقرر ہو گیا تھا، جس پر جسٹس عقیل عباسی کہتے ہیں کہ وہ کیا غلطی تھی، وہ تو کیس ایک مرتبہ مقرر ہو گیا، غلطی یہ تھی کہ مجھے اس بینچ میں شامل کیا گیا، اب نہ جانے یہ غلطی تھی یا کیا تھا۔ یعنی وہ اشارہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ جان بوجھ کر مجھے اس بینچ میں شامل کیا گیا تھا تاکہ یہ مقدمہ نہ سنا جا سکے۔ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ چلیں اگر غلطی ہو گئی تھی تو یہ مقدمہ تو بہت پہلے سے سماعت کے لیے مقرر تھا، تو اس غلطی کا ادراک کیسے ہوا تھا۔ تو پھر معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، اور یہاں پر ایک اور معاملہ جو ہے وہ زیر بحث آتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے جناب کہ جو یہ تو جناب ہم بات کر رہے تھے کہ سماعت جب اس نقطے پر پہنچی تو اسی دوران ابھی میرے ایک چینل کی طرف سے بیپر کے لیے کال آ گئی تھی، تو اس کے لیے مجھے ویڈیو پاز کرنا پڑی، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ تو جسٹس عقیل عباسی نے یہ پوچھا کہ ایک مرتبہ جب ان کی نظر میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں خود سے ہی کہہ رہا ہوں کہ جب ایک دفعہ مقدمہ کمیٹی نے کسی بینچ کے سامنے مقرر کر دیا تو پھر وہ اختیار کمیٹی کا ختم ہو گیا، اب یہ مقدمہ سننا ہے یا نہیں سننا یہ بینچ کا کام ہے۔ مگر یہیں پر ایک اور انکشاف بھی ہوا آج کے روز، یعنی اب اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا گل کھلائے جا رہے ہیں۔ جب 17 جنوری کے 2 کمیٹیوں کے اجلاس کا جو فیصلہ تھا وہ اس بینچ کے سامنے رکھا گیا تو رجسٹرار سپریم کورٹ سلیم خان نے کہا کہ یہ ایک کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس ہے، میں اسے کمر عدالت میں نہیں پڑھتا، آپ خود سے اسے دیکھ لیجئے۔ جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے بھی سوال کیا کہ یہ تو پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، یہ تو منٹس آف میٹنگز ہوتے ہیں، اس میں ایسا کیا کانفیڈینشیل ہے؟ جس پر رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہنا تھا کہ یہ لہٰذا اس کو پڑھا جائے۔ جس پر پھر ایک لائن جو ہے وہ جسٹس عقیل عباسی نے یہاں پر پڑھی اور انہوں نے کہا کہ کمیٹی نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ withdraw the case from regular bench۔ تو کیا کمیٹی ریگولر بینچ سے کسی ایک نقطے پر کیس کو وڈرا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ تو اب سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ججز کمیٹی کے منٹس آف میٹنگز پبلک کرنا تو درکنار، بلکہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان انہیں خفیہ رکھ رہے۔ اس سے بڑی میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر آرٹیکل 19A کی بھی بات کی جاتی ہے، ایکسیس ٹو انفارمیشن کی بھی بات کی جاتی ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن کی بات کی جاتی ہے۔ ماضی میں وہ اس ملک کی 77 سالہ عدالتی تاریخ کے ایک بدترین کردار تھے قاضی فائزی صاحب، وہ آ کر کہتے تھے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں شفافیت لے کر آئے ہیں۔ تو اب تو یہ عالم ہے کہ پبلک کرنا تو درکنار، جب کوئی بینچ کمیٹی کے وہ فیصلے مانگ رہا ہے تو اس میں کون سے کوئی ملکی راز افشاں ہیں، اس میں کیا ایسا ہے کہ جو کانفیڈینشیل ہے، اس میں کون سے ایسی 2 نمبری کی گئی ہے کہ جس سے ڈر کر اس کو کانفیڈینشیل رکھا گیا ہے۔ تو یہ بھی اپنی مثال آپ ہے کہ سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے جو فیصلے ہیں وہ اب سے کانفیڈینشیل رکھے جانا شروع ہو گئے ہیں۔ جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جب ایک مقدمہ کسی ایک بینچ کے سامنے مقرر ہو اور اس سے آپ واپس لے لیں تو وہ بینچ تو پھر فیصلہ ہی نہیں کر سکے گا۔ جب بھی وہ فیصلہ کرنے لگے یا کیس کسی ایک نقطے پر آگے پہنچے تو اس سے کیس واپس لے لیا جائے، یہ تو عدلیہ کی آزادی کا خاتمہ ہو گیا اس سے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر ایک کمیٹی کو یہ لگے، یہ جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارک سے، کہ اگر کمیٹی کو یہ لگتا ہے کہ اب یہ جو بینچ ہے فلاں بینچ ہے وہ حکومت کے خلاف فیصلے دے سکتا ہے تو کیا پھر اس سے کیس واپس لے لیا جائے گا؟ تو یہ تمام سوالات ہیں، اور اس سارے معاملے پر پھر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جو آپ نے ایک مرتبہ کمیٹی کے سامنے یہ مقدمہ جو ہے وہ فکس کر دیا، حالانکہ آپ چاہتے تھے کہ تمام تر مقدمات جو ہیں وہ آئینی بینچ میں مقرر ہوں، تو دیکھیں یہ پھر ایک بار معاملہ جو ہے وہ یہاں پر لگ گیا۔ اللہ کی بھی کوئی مرضی ہوتی ہے نا۔ تو اس کے بعد جناب جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھتا ہے
اور اسی دوران جو وکیل ہیں بیرسٹر صلاح الدین وہ ایک نقطہ اٹھاتے ہیں اور وہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک حکم نامہ جاری کریں، اور چونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز کا ہے، اس سے تمام ججز افیکٹڈ ہیں، آدھے ججز کے پاس اختیارات ہیں، آدھے ججز کے پاس اختیارات نہیں ہیں، یعنی ریگولر بینچ آئینی مقدمات نہیں سن سکتا، آئینی بینچز ہی صرف آئینی مقدمات سن سکتے ہیں جو آئینی بینچ میں شامل ججز ہیں۔ تو اس کے لیے بہتر حل یہ ہے کہ ایک فل کورٹ تشکیل دیا جائے اور وہ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر جو سوالات ہیں وہ کرے، اس کی سماعت کرے، اس کی آئینی حیثیت جو ہے وہ جانچے، جس پر انہوں نے اس سارے معاملے پر جو کچھ عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا کہ یہ بینچ فل کورٹ کے لیے کمیٹی کو ڈائریکشنز دے سکتا ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کا حوالہ دیا، جسٹس افتخار چودھری کے کیس کا حوالہ دیا، ملک اسد علی کیس ہے اس کا حوالہ دیا، اور کہا کہ ان تینوں کیسز میں یہ ایک پریسیڈنٹ موجود ہے کہ جو بینچ ہے اس نے ایک جوڈیشل آرڈر پاس کیا تھا اور اس کے بعد فل کورٹ بنانا پڑا تھا۔ اور اسی طرح اگر ہم مخصوص نشستوں کے کیس میں جائیں تو اس میں بھی ایک پریسیڈنٹ ہے کہ 3 رکنی بینچ نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے، تو وہ فل کورٹ تشکیل دے دیا گیا۔ تو پھر انہوں نے ایک اور سوال بھی یہاں پر جو وکیل تھے صلاح الدین، انہوں نے کہا کہ دارہ اختیار سے متعلق بھی سپریم کورٹ فیصلہ جاری کر سکتا ہے، یعنی جب کسی سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کوئی دارہ اختیار چھین لیا جاتا ہے، واپس لے لیا جاتا ہے، تو اس سے متعلق بھی جو ماضی کے نظائر ہیں وہ موجود ہیں، جس میں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کا حوالہ دیا جب انہوں نے 2021 میں سو موٹو نوٹس لیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹیرین وائٹ کیس کا حوالہ دیا، نصرت بھٹو کیس کا حوالہ دیا، ظفر علی شاہ کیس کا حوالہ دیا، آسمہ جیلانی کیس کا حوالہ دیا، ضیاء الرحمان کیس کا حوالہ دیا، پیر قادر شاہ کیس ہے اور افتخار چودھری کیس ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ حوالے دیے، اور جو صلاح الدین تھے ان کا بار بار یہ کہنا تھا کہ سارے معاملے پر فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس سارے معاملے میں وکیل تھے، شاہد جمیل لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج ہیں، وہ بھی آج کے روز فریقین کے وکلاء میں سے ایک وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 187 یعنی کہ مکمل انصاف کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے بھی کوئی فیصلہ دے سکتی ہے۔ تو فل کورٹ کے معاملے پر صلاح الدین صاحب اور شاہد جمیل صاحب وہ ایگری ہیں اور وہ بینچ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے پر فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ اب جسٹس منصور علی شاہ وہ بار بار ایک سوال پوچھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کنٹیمپٹ کے اس معاملے پر بیٹھے ہیں، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم خود فل کورٹ کے حوالے سے کوئی آرڈر جاری کر سکتے ہیں یا ہمیں پہلے 3 رکنی بینچ بحال کروانا پڑے گا۔ جیسے شاہد جمیل نے بھی کہا کہ آپ 3 رکنی بینچ بحال کروانے کے حوالے سے، یا پھر وہ 3 رکنی بینچ جو کہ اس معاملے کو انیشیٹ کر رہا تھا کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز کو، اسی کے سامنے یہ مقدمہ دوبارہ لگے، اس حوالے سے ایک عدالتی حکم جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ مگر جسٹس منصور علی شاہ بار بار یہ کہتے رہے کہ جب ہم کنٹیمپٹ کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، کنٹیمپٹ کوئی بھی بینچ اگر سن سکتا ہے، ہم 2 رکنی ججز بھی سن سکتے ہیں، تو کنٹیمپٹ کے معاملے پر جو کنٹیمنر کے پاس ایک واحد ڈیفینڈ ہے، اس کا دفاع ہے، وہ ججز کمیٹی کے وہ فیصلے ہیں، وہ انتظامی کمیٹی کے وہ فیصلے ہیں۔ تو اب ان انتظامی کمیٹی کے فیصلے جوڈیشل آرڈر کے باوجود بھی ان کی حیثیت کو ہم نے جانچنا ہے، اس کو قانون اور آئین کے اوپر پرکھنا ہے، اور ممکنہ طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں یہ بینچ ہے وہ اب جو جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اور دوسری جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں آئینی بینچ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے، اس کے فیصلے کو کالعدم بھی قرار دے سکتی ہے۔ لیکن بہرحال صورتحال جو ہے وہ اب دلچسپ ہے، کیا سوال یہ ہے کہ کیا کل تک یہ بینچ جو ہے وہ قائم بھی رہتا ہے، اور اگر یہ بینچ کل تک قائم رہتا ہے تو پھر جو عدالت ہے وہ اس معاملے کو 3 رکنی بینچ پہلے بحال کروائے گی، کنٹیمپٹ کے معاملے پر کس حد تک جائے گی، ججز کمیٹی کے انتظامی کمیٹی کے جو فیصلے ہیں اس کو کالعدم قرار دے گی، یا پھر فل کورٹ کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ لکھے گی۔ تو یہ بہرحال اب تک کی سارے معاملے میں صورتحال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کس رخ آگے بڑھتے ہیں، اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوں گی وسیم ملک اپنی اسی پلیٹ فارم سے آپ کو آگاہ رکھے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔